नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा जअलना मिनल लज़ीना आमनू व अमिलुस सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बुल आलमीन। रबीउल अव्वल की मुनासबत से जो मौजू चुना गया है वो यही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके साथ हम सब उनके उम्मती होने की हैसियत से मोहब्बत के बहुत दावे करते हैं, तो असल में उनके साथ हमारे ताल्लुक की बुनियादें क्या होनी चाहिए। तो क्योंकि हम सबको मालूम है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत रबीउल अव्वल के महीने में हुई थी। लिहाजा इस महीने में खास तौर पर सीरत की मजालिस और जलसे वगैरह मुनक्किद किए जाते हैं, जिसमें आम तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका इनके ऊपर तकारीर होती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सलाम पढ़ा जाता है, नजराने अकीदत के तौर पर नातें भी पेश की जाती हैं और ये इजहार मोहब्बत और अकीदत का जो तौर तरीका हमने अपनाया है, इसको इख्तियार करके आम मुसलमानों को या हम सबको ही एक मुगालता या एक आप कहें कि कन्फ्यूजन लाहक हो जाती है कि बहसीयत उम्मती हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हकूक हम पर आयद होते हैं वो हमने अदा कर दिए। इस मुगालते का नतीजा ने ये निकला कि चंद महफिलें हमने जो मुनक्किद कर दी, उसका नतीजा ये हुआ। अब इसका नुकसान हुआ एक, क्योंकि इससे हमें एक झूठा इत्मीनान हो गया और उस झूठे इत्मीनान की वजह से जो नुकसान हुआ वो ये हुआ कि हमने आम तौर पर इस तरफ तवज्जो ही नहीं की कि कुरान हकीम की रूह से हमारे ताल्लुक की हकीकी और सही बुनियादें क्या होनी चाहिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। क्या मकसद होना चाहिए इन मजालिस का? तो मकसद तो ये होना चाहिए ना कि हम जब इन मजालिस के अंदर जाएं या जो भी कॉन्फ्रेंसेस हैं या इवन मिलाद की भी महफिल है, तो हम इस बारे में सोचें कि हमसे अल्लाह की हाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में किस बात पर मुहासिबा होगा। क्या हम उसी तरह का ताल्लुक रखते हैं अपने नबी से जिस तरह की डिमांड है, या हम कुछ और ऐसा कर रहे हैं जिसकी जरूरत नहीं है। तो इस तरह की सोचो फिक्र लेकर हम ऐसी मजालिस में जाएं और फिर उनके जवाबात लेकर वहां से उठें कि वाकई क्या ऐसा हो रहा है या हम कुछ और किसी और रास्ते को इख्तियार किए बैठे। तो कुरान की रूह से जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमारे ताल्लुक की बुनियादें होनी चाहिए, वो सूरतुल आराफ की आयत नंबर 157 में अल्लाह ताला ने हमें बताई हैं। एक बात नोट कर लीजिए कि ये जो आयत आपको आपकी स्क्रीन पर भी नजर आ रही है, ये कंप्लीट आयत नहीं है। इसको कंप्लीट को आप सर्च कर सकते हैं। बहरहाल इसका लास्ट हिस्सा मैंने सेलेक्ट किया है यहाँ पर, और वो क्या है कि फल्लदीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबउन नूर अल्लज़ी उनज़िला मअह उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। तो वो लोग जो इस नबी पर ईमान लाएं और इसकी ताजीम करें और इसकी नुसरत या मदद करें और इस नूर की पैरवी करें जो इसके साथ नाजिल किया गया, तो वही लोग फलाह पाने वाले हैं। तो यहाँ से हमें ये नजर आता है, इस आयत के ऊपर गौर करें तो हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक की जो बुनियादें नजर आती हैं वो चार हैं। इसमें आपको चारों नजर आ रही है। कौन सी? आमिनू, आमनू, ईमान लाना, वाज़रूहु, अजरू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौकीर व ताजीम करना, अदब व एहतराम करना। फिर वनासरूहु, और उनकी नुसरत व हिमायत करना। और चौथी है वत्तबाउन नूर अल्लज़ी उनज़िला मा, जो नूर उनके साथ उतरा उसकी पैरवी करना। अगर ये चार चीजें, इन चार चीजों के बुनियाद को हम रखेंगे अपने सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक में, तो फिर क्या होगा? उलाइकल मुफ्लिहून, वही लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखें तो आपको नजर आएगा इन चार बुनियादों को। जी,
تو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ چاروں الگ بلٹ پوائنٹس میں لکھ دی ہیں جو تعلق کی بنیادیں ہیں، وہ کون سی ہیں؟ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 توقیر و تعظیم، نمبر 3 نصرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور چوتھی کیا ہے؟ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اب ہم کیا کریں گے کہ ایک ایک کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا مطلب ہے۔ اب جیسے آیت کے حوالے سے جو پہلی بات ہمیں ذہن نشین کرنی ہوگی وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی پہلی اور بنیادی نوعیت کیا ہے؟ کہ ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں اور آپ کی تصدیق کرتے ہیں۔ ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے اللہ کا بندہ، اللہ کا نبی، اس کا رسول اور پیغمبر تسلیم کرنا ہے، اور اسی اقرار و یقین کا نام ایمان ہے، اور اس سے ہمارے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین میں ایک تعلق اور رشتے کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں، ویسے تو امت مسلمہ میں سادات اور ہاشمی موجود ہیں جو کہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسلی یا خون کا تعلق رکھتے ہیں، لیکن عام طور پر جو بڑی اکثریت ہے امت کی، ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نسلی یا خون کا تعلق نہیں ہے۔ تاہم ایک امتی ہونے کی حیثیت سے ایک نسبت ضرور حاصل ہے ہم سب کو، اور یہ تعلق سب سے اہم ہے اور مضبوط ہے۔ اور یہ تعلق کیسے جڑتا ہے؟ جب ہم اپنے نبی کے اوپر ایمان لاتے ہیں، یعنی ایمان کا تعلق، اس بات کا یقین کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور پورے عالم کے لیے رہنما اور ہدایت دینے والے بنا کر مبعوث کیے گئے، اور تمام بنی نو آدم کے لیے بشیر اور نذیر بنا کے بھیجے گئے۔ یہ کیوں میں فوکس کر کے یہ بات کر رہی ہوں؟ اس لیے کہ ان سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے وہ ایک خاص قوم اور ایک خاص امت کے اوپر اور ایک خاص وقت کے لیے آئے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے وہ آفاقی ہے، وہ تمام بنی نوع انسان کے لیے ہے، یعنی ہمارے سمیت ہم سے پہلے جب سے یہ بعثت سٹارٹ ہوئی اور اس شخص تک کے تک بھی جو قیامت سے پہلے آخری انسان پیدا ہوگا، اس کے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ قرآن میں کیونکہ اس بات کی وہ دلیل ہمیں ملتی ہے، کیونکہ یہ سوال کیا جاتا ہے نا کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کے بھیجے گئے۔ اس سے پہلے کہ ہم وہ آیت دیکھیں، بشیر اور نذیر کا مطلب ہے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا، اور ہر رسول کا یہی کام رہا ہے، ہر پیغمبر کا، جو اللہ کا پیغمبر ہے اس کا یہی کام رہا ہے، یہی دو کام کیے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، یہ سورہ صبا ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 28۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام انسانوں کے لیے بشارت دینے والا اور خبردار کر دینے والا بنا کر۔ تو یہاں سے ہمیں دلیل پتہ چلتی۔ اب جیسے کہ پہلے ذکر ہوا کہ ایمان جو ہے وہ ہم نے لانا ہے اپنے نبی کے اوپر۔ اب ایمان کے دو درجے ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ ہم نے زبان سے اقرار کرنا ہے، اور دوسرا دل کے اندر ان کی تصدیق کرنی ہے۔ یعنی دل کے اندر، زبان سے اقرار تو کر لیا کہ ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن دل کے اندر اس بات کا یقین ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ دونوں درجے کمپلیٹ ہوں گے تبھی ایمان مکمل ہوگا۔ اگر صرف زبان سے اقرار کر لیا ہے اور دل میں یقین نہیں ہے تو یہ ایمان نہیں ہوگا، بلکہ اس کو نفاق کہا جائے گا۔ ہمیں معلوم ہے کہ مدینہ کے منافقین کا ایک گروہ تھا، یعنی ایسے لوگ جو زبان سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا اقرار کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، زکوٰۃ بھی ادا کرتے تھے، اور مجبوری کی حالت میں مارے باندھے جنگوں پہ بھی چلے جاتے تھے، لیکن دل ان کے یقین سے خالی تھے، اسی لیے اتنے زیادہ پروپیگنڈاز بھی انہی کی طرف سے نکلے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ زبان پہ اقرار تو تھا، دل کا یقین نہیں تھا، تو ایمان مکمل نہیں ہے، اور یہ منافقت کی ایک شکل نکل کے آتی ہے سامنے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ہاں ان کا ٹھکانہ جہنم قرار پایا، اور وہ بھی کون سا؟ نچلا حصہ سب کا۔ قرآن پاک کی سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یقیناً منافق تو آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ اسی طرح آن دا ادر سائڈ، اگر کوئی شخص دل میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار رکھتا ہے، لیکن زبان سے اقرار رسالت کا یقین تو ہے، اقرار نہیں کرتا، تو ایسا شخص بھی کافر ہی قرار پائے گا۔ اس کی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ میں نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہیں، میں بھی آپ نے بھی دیکھی ہوں، کہ ہندو مانتے ہیں اس بات کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں، اور وہ بڑی تعریفیں بھی کرتے ہیں۔ اگر آپ کبھی ان کے وہ اس موقع ملا ہو کبھی اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کا، کوٹ بھی کرتے ہیں اپنی سپیچز میں اخلاق کے لحاظ سے ہمارے نبی کو، لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتے کہ وہ ہمارے نبی ہیں۔
یعنی دل میں کہیں یقین ہے، زبان کا اقرار نہیں ہے، تو وہ بھی کفر کے برابر ہو جائے گا۔ تو دنیا میں مسلمان وہی شخص قرار پائے گا جو زبان سے کلمہ شہادت کا اقرار کرے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور وہی شخص مومن قرار پائے گا جو زبان سے اقرار کے ساتھ ساتھ تصدیق بھی کرے، دل سے تصدیق بھی کرے۔ اب ایک چیز دیکھیے کہ ہم جب ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اوپر، جب ہم ایمان لاتے ہیں، فار ایگزامپل ایک شخص پہلے کفر کی حالت میں تھا، بت پرست تھا، اب وہ اللہ پہ ایمان لے آیا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کیا وہ ویسا ہی رہے گا کہ اپنے بتوں کو پوجتا رہے گا اور ساتھ میں یہ بھی کہتا رہے گا کہ میں اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ایمان لائیں، ایمان چونکہ دل کے یقین کا نام ہے، زبان سے اقرار کے بعد دل کے اندر یقین ہو، تو اگر دل کے اندر یقین پختہ ہو جائے تو انسان کے عمل کے اوپر اس کا فرق ضرور پڑتا ہے۔ تو اگلی جو ہمیں بتائی گئی ہے بنیاد بہت اہم، وہ کیا ہے؟ وہ ہے جی توقیر و تعظیم۔ وہ جو شروع میں نے آیت پڑھی، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ عَزَّرُوهُ، ٹھیک ہے؟ تو اس کی یعنی وہ لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور جنہوں نے ان کی توقیر و تعظیم کی۔ توقیر و تعظیم کو ہم ادب و احترام کہہ سکتے ہیں، عزت و تکریم کہہ سکتے ہیں، رسپیکٹ اینڈ ریورنٹ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب دیکھیے کہ ایمان کے دونوں درجوں کو ہم نے سمجھ لیا۔ ان کو سمجھنے کے بعد یہ بات خود بخود سمجھ میں آتی ہے کہ جب ایمان یقین قلبی کے مقام تک پہنچتا ہے تو اس کے نتیجے کے طور پر انسان کے عمل میں اس کے اثرات نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اس ایمان کا پہلا، یعنی جو رسول کے اوپر ایمان ہے، اس کا پہلا تقاضا کیا بنے گا؟ عزّروہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر و تعظیم کرنا۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ یقین حاصل ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رب، ہمارے خالق، ہمارے مالک، ہمارے اللہ تعالیٰ پروردگار کے پیغمبر ہیں، اس کے رسول ہیں، اور جنہیں ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ پیش کیا ہے، جو تعلیم دی ہے، جو احکامات دیے ہیں، جو خبریں دی ہیں، جو جن باتوں سے روکا ہے، جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے، حلال و حرام کی قیود ہمیں بتائی ہیں، ان میں سے کوئی بات بھی انہوں نے اپنی طرف سے نہیں کی۔ ہر بات جو ہم تک پہنچائی ہے وہ وہی تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو پیش کرنے کے لیے حکم دیا، جیسا کہ سورہ نجم میں ہمیں اس بات کی دلیل مل جاتی ہے۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 3 اور 4، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور یہ رسول اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں بولتے، یہ تو صرف وہی ہے جو ان پر بھیجی جاتی ہے۔ تو دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب و احترام کا جذبہ پیدا ہونا اور پھر عمل میں اس کا اظہار ہونا، یہ اس کا ایمان کا فطری نتیجہ ہے اور لازمی نتیجہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تکریم یا عزت و احترام کو لے کر بہت واضح انداز میں اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں ہمیں بتایا ہے۔ آپ کو آپ کی اسکرین کے اوپر ایک آیت نظر آ رہی ہوگی، یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند مت کیا کرو، اور نہ بلند آواز سے رسول سے بات کیا کرو جیسا کہ تم ایک دوسرے سے کیا کرتے ہو، کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ شعور یعنی خبر ہو یا شعور تمہیں نہ ہو، یا شعرون کا کیونکہ یہاں پہ خبر ترجمہ کیا گیا لیکن شعور تک نہ ہو۔ تو شعور تو اسی وقت ہوتا ہے نا جب انسان یہ سمجھے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نافرمانی کا مرتکب ہو رہا ہے۔ تو یہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا کوئی بات نہیں ہوئی، بلکہ اعمال سارے ضائع ہونے کی وجہ کیا بتائی گئی ہے؟ یہ نہیں بتائی گئی کہ رسول کی نافرمانی مت کرو، وہ تو ایک الگ میں اس کے بعد پھر اس پہ آؤں گی کہ اس کا کیا پہ حالت ہوگی۔ یہاں صرف یہ بات کی گئی کہ اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، اور آپس میں جب نبی کی محفل میں بیٹھے ہوئے تو جب تم آپس میں بات کرو تو تمہاری آواز بلند نہ ہو۔ تو دیکھیے کہ نافرمانی کو الگ رکھیے، آوازیں بلند کرنے پر کیسی دھمکی اور کتنی زبردست تنبیہ کی گئی ہے کہ تو کیا ہمیں سبق ملتا ہے یہاں سے کہ آوازیں بلند کرنا تو ایک چھوٹا فعل نظر آتا ہے نا، اور نافرمانی کرنا ایک بڑا فعل ہے۔ تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا اگر
इस फेल का या आवाजों के ही बुलंद करने का नतीजा ये है कि तुम्हारे अमाल जाया हो जाए, तुम्हें पता ही ना हो, आखिरत में तुम जाओ, तुम्हें हो कि मेरे पास तो बड़े बड़े अच्छे अमाल हैं, लेकिन मालूम हो कि नहीं, तुम्हारा तो दामन खाली है, इसलिए कि तुमने तो नबी की आवाज से अपनी आवाज बुलंद कर ली थी। तो ईमान बिल रसालत का पहला लाजमी नतीजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब व एहतराम और आपकी तौकीर व ताज़ीम है। एक सवाल और पैदा होता है कि अब तो हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिलों में नहीं बैठते, तो अब आवाज को बुलंद करने का या आवाज को पस्त करने का क्या सिनेरियो हो सकता है। देखिए, ये बात तो सच है कि हम नहीं बैठते, लेकिन हम बहुत सारी अहादीस सुनते हैं, हम बहुत सारे सीरत के वाकयात पढ़ते हैं और सुनते हैं। बाज औकात कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम नहीं मानते, तो इसका क्या मतलब हुआ कि उन्होंने रसूल की बात सुनी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कहा हम नहीं मानते इस बात को। ऐसी ऐसी बातें करते हैं लोग। तो एक बात फैक्ट है जो ये है कि अल्लाह ताला ने कुरान की जो टेक्स्ट है उसकी हिफाजत का जिम्मा लिया है, हदीस की टेक्स्ट की हिफाजत का जिम्मा नहीं लिया। उसमें चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि ये भी हमें हमारी तारीख ही बताती है कि मन घड़त रवायात भी बहुत ज्यादा लोगों ने बनाई हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से बनाई। तो एक तो ये है कि आवाजें बुलंद करने का मतलब ये भी है कि मन घड़त बातें मत करो रसूल के बारे में। दूसरी बात ये है कि कोई हदीस तुम्हारे सामने आ गई है, तुम्हें नहीं पता उनके बारे में कि उसकी क्या ऑथेंटिसिटी है, तो एकदम से मत कहो कि मैं नहीं मानता इसको। चुप कर जाओ उस वक्त, अपनी तहकीक कर लो बाद में, लेकिन उस वक्त एहतराम का मुजाहिरा करो, एकदम से उसको निगेट करने पे ना आ जाओ। लेकिन तुम्हारे पास वक्त है, तुम बाद में कर सकते हो। अच्छा जी, ये जो इज्जत और एहतराम की बात है ना, इसके साथ ही तीन और चीजें जुड़ जाती हैं, और वो तीन चीजें कौन सी हैं ये आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। एक है उसमें अतात, एक है उसमें मोहब्बत, और एक है उसमें इत्तिबा। ठीक है, ये तीन चीजें किसी भी हस्ती का एहतराम शामिल हो या तकरीम हो या रेवरेंस हो, जो भी नाम हम दें, उसके अंदर इन तीनों एलिमेंट्स का होना भी बड़ा जरूरी है। ऑल्दो कि आयत में इसका जिक्र नहीं है, लेकिन क्योंकि ये इसके साथ लिंक होती है। तात का क्या मतलब होता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए आप, और दूसरा तकाजा कि हमने उनकी इज्जत और तकरीम की, तो उसका पहला रिजल्ट ये निकलता है कि हम फिर उनकी अतात करें। क्योंकि एक रवायत है जो मिशकाते मसाबी एक बुक है हदीस की, उसमें से एक रवायत मैं पेश कर रही हूँ। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जीतु बिह। तुम में से कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि इसकी ख्वाहिश नफ्स उस हदायत के ताबे ना हो जाए जो मैं लेकर आया। तो देखिए कि इस हदीस का मफहूम क्या है कि ईमान का दावा करने के बाद जब तक इन तमाम अहकाम शरीयत, तमाम जो हलाल और हराम की हुदूद क़ुयूद हैं, या जो कोई और भी हम पे हदूद क़ुयूद नाफिज की गई हैं, जिन बातों के करने का हुक्म दिया है, जिन बातों से रोका गया है, इनको अवामर और नवाही कहते हैं, उनको दिली आमादगी के साथ तस्लीम करना। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान और सुन्नत के जरिए चीजें पेश करवाई हैं, अहकामात पेश किए हैं, जब तक अपने नफ्स की ख्वाहिशात को कुचलते हुए कुरान और सुन्नत पर अमल का जज्बा बेदार नहीं होता, तब तक ईमान का तकाजा पूरा नहीं होता। तो क्या पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल अतात और कुरान और सुन्नत के अहकामात पर सर तस्लीम खम करना ईमान बिल रसालत की लाजमी शर्त है। ठीक है, और अतात जो है ना, वो जो भी हुक्म मिले उसको किसी दर्जे पे अमल कर देना उसके ऊपर, इसी को अतात कहते हैं। क्योंकि दर्जे मुख्तलिफ है ना, एक तो दर्जे एहसान पे जाके काम करना, एक होता है नॉर्मल तरीके से। तो नॉर्मल तरीके से उसके ऊपर यानी कम से कम शर्त है कि अतात की जाए। अब सूरह आले इमरान, अब ये जो अतात का जो जो मौजू है, ये कुरान में बहुत ज्यादा डिस्कस हुआ है। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 32 में अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल अतीउल्लाह व रसूल, कह दो कि अतात करो अल्लाह की और उसके रसूल की। इसी तरह सूरह तगाबुन की आयत नंबर 12 में अल्लाह ताला ने फरमाया, वातीउल्लाह व वातीउ रसूल, कि अतात करो अल्लाह की और अतात करो रसूल की। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल और उनका नुमाइंदा मान लिया है, तो अब तो कोई चारा नहीं रहता कि उनकी अतात ना की जाए। और अल्लाह ताला की ये सुन्नत है कि जब वो किसी रसूल को भेजता है, रसूल की बात कर रही हूँ, नबी की बात नहीं कर रही, जब किसी रसूल को भेजता है तो इसलिए भेजता है कि उसकी अतात की जाए।
سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ اور پھر آگے اسی صورت کی اگلی آیت آیت نمبر 80 مَن یُطِیعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس شخص نے رسول کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ احکامات دینے کے لیے ہمارے پاس خود تو نہیں آتے، اس نے اپنے احکامات ہم تک پہنچانے کے لیے جو ذریعہ اختیار کیا ہے وہ کس کا ہے؟ وہ انبیاء اور رسولوں کا ہے۔ لہٰذا اب اللہ کی اطاعت کا ذریعہ بھی کیا بنا؟ رسول کی اطاعت۔ اور اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس طرح سے فرمایا ہے، جو آپ کی اطاعت کے سامنے آپ کو کچھ احادیث نظر آ رہی ہیں، کچھ آیات نظر آ رہی ہیں۔ تو ایک جو احادیث میں نے اس کے سامنے یہاں پہ رکھی ہے وہ کیا ہے کہ من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو کون ہے جو اللہ کی اطاعت نہیں کرنا چاہے گا اور اللہ کی نافرمانی کرنا چاہے گا؟ تو اللہ کی اطاعت کے اوپر پہنچنے کا واسطہ کیا ہے؟ کیسے کریں اللہ کی اطاعت؟ دیکھیں اللہ تو ہمیں نظر نہیں آتا، تو جو نہ نظر آنے والی ہستی ہے ہماری تھوڑی سی کیونکہ پرسیپشن نہیں ہوتی اس کے بارے میں، کیونکہ ہمیں عادت ہے ہم مجسم کو دیکھ کے کوئی نہ کوئی نظریہ قائم کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے وہ مجسم صورت کہ اس کی اطاعت کا ذریعہ کیا ہے وہ نبی کی اطاعت میں رکھ دیا، اور ان کی اطاعت کیا ہے، کس چیز میں ہے؟ قرآن و سنت کی پیروی کرنے میں۔ سورہ نساء میں کیونکہ یہ مضمون کافی ڈسکس ہوا ہے، اس کی ایک اور آیت میں سامنے آپ کے رکھ رہی ہوں کہ 65 نمبر آیت ہے، یہاں پہ تو مومن ہونے کا کرائٹیریا بتا دیا گیا۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، بس نہیں آپ کے رب کی قسم یہ لوگ مومن نہیں ہوں گے جب تک کہ اپنے تنازعات میں آپ ہی کو منصف نہ مانیں، اور پھر آپ جو فیصلہ کریں اس پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں بلکہ اسے خوش دلی سے قبول کریں۔ یعنی اللہ نے قسم کھا کے کہا ہے کہ مومن نہیں ہو سکتا وہ شخص جس کے ہاں کوئی تنازع ہو اور اس میں فیصلہ کروانے کے لیے وہ آپ کو منصف نہ بنائے، اور پھر جو آپ فیصلہ کر دیں چاہے اس کے حق میں ہو چاہے اس کے خلاف ہو، اگر اس کے خلاف ہو تو پھر اس کے اوپر وہ تنگی محسوس نہ کرے دل میں بلکہ خوشی کے ساتھ قبول کرے، تب وہ مومن ہوگا۔ تو اب ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ظاہر ہے اب تو ہم اپنے فیصلے لے کے اپنے تنازعات لے کے رسول کی محفل میں نہیں جا سکتے، یہ چانس نہیں ہے ہمارے پاس، مگر ان کی ہدایت موجود ہے، قرآن موجود ہے جس کی روشنی میں ہم نے اب فیصلے کرنے ہیں۔ تو اگر ہم اس کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ پھر آپ مومن نہیں ہیں۔ تو یہاں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واجب الاطاعت ہونے کی ہمیں دلیل ملتی ہے کہ رسول محض مان لینے کے لیے نہیں بھیجا جاتا کہ چلو جی یہ رسول ہے ہم مانتے ہیں ہمارے نبی ہیں، کرنا سب کچھ وہ ہے جو ہمارے دل کی بات ہے، نہیں، یہ چیز ہوگی تو پھر وہی والی بات ہے، پھر ہمیں اپنے ایمان کو ری وزٹ کرنا پڑے گا کہ ہم نے کہہ تو دیا، اقرار باللسان تو کر دیا، تصدیق بالقلب نہیں کی، کیونکہ تصدیق بالقلب کی تو پھر عمل پہ اثر آئے گا۔ دوسری چیز ہے جی محبت۔ اب اطاعت تو کر رہے ہیں تو کیا زبردستی کی اطاعت کر رہے ہیں؟ کیونکہ زبردستی کی اطاعت تو دنیا میں موجود جابر حکمرانوں کی بھی کی جاتی ہے، باسز کی بھی کی جاتی ہے جو کسی طرح سے ہمیں پسند نہیں کی جاتی لیکن مجبوری میں کرتے ہیں۔ لیکن جب یہ اطاعت رسول کے لیے مطلوب ہو تو پھر زبردستی کی اطاعت مطلوب نہیں ہے، پھر وہ اطاعت مطلوب ہے جو گہری محبت اور دل کی آمادگی کے ساتھ ہے، شرح صدر کے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کے لوازم میں سے ایک ہے۔ اس ضمن میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے جو آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے لیے اس کے باپ، اس کے بیٹے اور تمام انسانوں سے محبوب تر نہ ہو جاؤں۔ یعنی اگر ایک مسلمان کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے تمام عزیز و اقارب اور انسانوں سے بڑھ کر نہیں ہے تو پھر وہ شخص مومن نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنے دلوں کا یہاں پہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ یہ دلوں کے جائزے کے اوپر نا بڑا خوبصورت ایک واقعہ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ ایک بار نا حضرت عمر بن خطاب کو ہم سب جانتے ہیں رضی اللہ عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور بڑے عادل حکمران بھی رہے ہیں، خلیفہ راشد تھے دوسرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا خوبصورت ایک تعلق وہ بھی آپ کو نظر آئے گا اس واقعے کے اندر۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے سوال کیا کہ عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے؟
یعنی آپ خود دیکھیے کہ ایسا ایسا سوال انسان ہر کسی سے تو نہیں پوچھتا، تو ایک اپنائیت کا احساس جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے دونوں کے درمیان۔ تو حضرت عمر نے جواب میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے دنیا کی ہر انسان اور ہر شے سے زیادہ محبوب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوسرا سوال کیا، اپنی جان سے بھی زیادہ؟ اب حضرت عمر تھوڑی دیر کے لیے رک گئے، انہوں نے جواب نہیں دیا فوراً، تھوڑی دیر کے لیے رکے اور پھر جواب دیا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب اور عزیز ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کا جواب سوچ سمجھ کر دیا، اپنا اصل میں انہوں نے جائزہ لیا، اپنے دل کے اندر جھانکا انہوں نے، تب جا کے انہوں نے جواب دیا۔ ہمارے دعوے کیا ہیں؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ یہ نہیں پتا کس کی، میری یا کسی اور کی، یہ نہیں پتا، پر موت بھی قبول۔ اس طرح کے اور کتنے دعوے ہیں جو ہم کیا کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں، اپنی نعتوں کا جائزہ لیں کبھی، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم محبت میں کئی دفعہ اتنے بڑھ چکے ہوتے ہیں کہ ہم نے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہی آپس میں گڑبڑ کر دیا ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارا طرز عمل ہے محبت جتلانے کا۔ تو کیا صحابہ نے بھی ایسی ہی محبت جتلائی ہے؟ کیونکہ محبت، پھر دیکھیں تین چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں نا، یہ پھر لنک کریں گی، محبت دونوں کو لنک کرے گی، اطاعت کو بھی کرے گی، اتباع کو بھی کر دے گی۔ اتباع کیا ہوتی ہے؟ اگلی چیز ہے جی اتباع۔ تو ہمیں یہاں سے کیا پتہ چلا کہ رسول سے ہمارا تعلق کس بات کا ہونا چاہیے؟ محبت کا تعلق ہے۔ ان کی اطاعت تو کرنی ہے لیکن محبت کے تحت کرنی ہے، محبت کی وجہ سے کرنی ہے اطاعت۔ تو آپ دیکھیے کہ حضرت عمر نے جب یہ جواب دیا تو رسول اللہ نے پتہ کیا ان کو فرمایا پھر آگے سے؟ ہاں اب تم مقام مطلوب تک پہنچے ہو، یعنی اگر میں تمہیں ہر چیز، ہر انسان، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب تر ہو گیا ہوں، تو اب وہ صحیح تعلق پیدا ہوا ہے، وہ تعلق جو ہمارے رب کو مطلوب ہے۔ اگلا ہے اس کا حصہ اتباع۔ اتباع یہ ہے کہ جیسے آپ کہیں کہ جیسے ہم میں سے کوئی سمندر کے کنارے گیا ہو یا پھر پانی کے کنارے گئے ہو، جہاں پہ وہ گیلی مٹی کا کنارہ بنتا ہے یا گیلی ریت کا کنارہ بنتا ہے، تو اس پہ ہم جب چلتے ہیں تو ہمارے قدموں کے نشان پڑ جاتے ہیں۔ تو کوئی ایسا ہو جو ہمارے قدموں کے اوپر قدم رکھ کے چلے، ٹھیک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نقش قدم کی پیروی کرنا، ٹھیک ہے۔ اتباع کا یہی مطلب ہے کہ نقش قدم کی پیروی کرنا۔ یہ جو ہے نا، یہ آپ سمجھیے کہ اطاعت سے اونچی منزل ہے اتباع کرنا۔ اس کے اندر انسان یہ نہیں دیکھتا کہ میرے نبی نے مجھے کیا حکم دیا ہے یا میرے رب نے مجھے کیا حکم دیا ہے، بلکہ وہ خود سے سرچ کرتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، ایسی کون کون سی چیزیں اس کے اندر موجود ہیں جو میں بھی اپنے اندر پیدا کروں۔ خود سے کوشچن کرتا ہے تاکہ مجھے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، نبی کی اطاعت کا صحیح حق حاصل ہو جائے۔ کیسے ہوگا؟ یعنی جیسے ہوگا کہ میرے محبوب کو کیا پسند ہے اور کیا ناپسند ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں اب جیسے دنیا کی محبت ہو جائے کسی انسان کو دوسرے سے، یا خاتون کو کسی مرد سے، یا میاں بیوی میں، تو یہی ہوتا ہے نا کہ پھر وہ سب کچھ وہی کیا جاتا ہے جو محبوب کی پسند کا ہوتا ہے۔ پھر ڈھونڈ ڈھونڈ کے چیزوں سے پوچھا بھی نہیں جاتا، پھر جج کیا جاتا ہے، اچھا اس کو یہ پسند ہے میں یوں کروں گا، اچھا اس کو یہ کھانا پسند ہے تو میں ایسے ہی کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ہمیں بھی یہ دیکھنا ہے کہ کیا طریقہ تھا، ہمارے نبی چلتے کیسے تھے، بات کیسے کرتے تھے، بات کرتے تھے تو ان کے فیشل ایکسپریشن کیسے ہوتے تھے، چلتے کس انداز میں تھے، کیسا لباس پہننا ان کو پسند تھا، کھانے میں کیا چیز مرغوب تھی، ان کے معاملات کیسے تھے لوگوں کے ساتھ، وعدہ کرتے تھے تو کس طرح سے نبھاتے تھے، کافروں کے ساتھ کیسا تعلق تھا، یعنی دشمنوں کے ساتھ کیسا تعلق تھا، اہل کتاب کے ساتھ کس طرح کا معاملہ رہا، تجارتی امور میں کیسے ڈیلنگ کیا کرتے تھے ہمارے نبی، یتیموں کے ساتھ کیا سلوک تھا، بچوں کے ساتھ کس طرح پیش آتے تھے، بڑوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ تھا، اپنی ازواج محترات کے ساتھ کیسا رویہ تھا، اپنے دوستوں، اپنے اصحاب کے ساتھ کیا رویہ تھا۔ تو یہ پورا ایک آپ دیکھیں تو ایک چیپٹر بن جاتا ہے معاملات کو، اگر ہم سمجھ لیں تو یہ بہت اور ایک بہترین علم ہوگا جو ہم حاصل کریں گے۔ تو یہ ہے کہ اس طرح سے کیا ہے، اس چیز کو کہتے ہیں اتباع کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو فرق نظر آ گیا کہ یہ اطاعت سے اوپر کی بات ہے۔ اطاعت تو وہی ہے نا جس چیز کا حکم دیا گیا اس کو پانا جائے، اس پہ عمل کیا جائے، لیکن اتباع کیا ہے، یہ پھر محبت کے ساتھ لنک کر جاتی ہے چیز، کیونکہ وہ اطاعت والی بات ہے کہ محبت تو اس کے اندر بھی ہونی چاہیے، لیکن
اگر انسان اوامر و نواہی کا خیال رکھ رہا ہے اور اس چیزوں سے بچ رہا ہے جس کو منع کیا گیا ہے، تو ایک سیدھی راہ پہ چلنے کی کوشش کر رہا ہے، ایکنالجمنٹ اس کی بھی ہے، بٹ یہ محبت اور لیکن اتباع اس سے اونچا درجہ ہے۔ اس میں نا صحابہ اکرام کی کچھ ہمیں نظر آتی ہیں مثالیں۔ حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات فرما گئے جب، تو حج کا سفر کیا انہوں نے، مدینہ سے مکے آئے، تو انہوں نے بالکل وہی سٹیپس فالو کیے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تھے۔ کس درخت کے نیچے رکے ہیں، کہاں پہ ریسٹ کیا ہے، کتنا عرصہ چلے، کتنا ٹائم چلے ہیں، کہاں نماز کا وقت آیا تو نماز ادا کی، ایون سو مچ سو کہ رفع حاجت کہاں کی، وہ اس چیز کو بھی انہوں نے فالو کیا۔ حالانکہ یہ حکم تو نہیں ہے کرنے کا، نہ کرتے تو کوئی گناہ بھی نہیں تھا، لیکن محبت کے معاملہ تھا یہ۔ پھر ایک اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ آئے کسی دور دراز علاقے سے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں انہوں نے شہادت لی، ایمان قبول کیا۔ تو انہوں نے بس ایک ہی موقع تھا جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اور اتفاق سے یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گریبان کے کرتے کے گریبان کے بٹن کھلے ہوئے تھے اس دن، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھ کے اور شہادت لے کے وہ اپنے علاقے میں چلے گئے، پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ اب کیا کہ پوری زندگی انہوں نے اپنے قمیض کے کرتے کے بٹن نہیں لگائے۔ کیوں؟ لوگ پوچھتے تھے کیوں، کہتے تھے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی حال میں دیکھا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ اتباع کی کیسی یہ محبت ہے نا۔ اور تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ان کو حکم تو نہیں دیا تھا کہ اپنے قمیض کے بٹن مت ٹانگ لگانا کبھی بھی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ صرف محبت کی وجہ سے کہ محبوب کے ہر نقش قدم کی پیروی کرنا، ہر ادا کی کاپی کر لینا۔ اور اتباع رسول کا جو یہ مقام ہے، یہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 آپ کو آپ کی اسکرین پہ بھی نظر آ رہی ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجیے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میرا اتباع کرو، تاکہ تم سے اللہ محبت کرے اور تمہارے گناہ بخش دے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ، کون نہیں چاہتا کہ اسے اللہ کی محبت حاصل ہو جائے؟ کون نہیں چاہتا کہ اللہ اس بندے سے محبت کرے؟ آپ ایک چیز تو پہلے یہ دیکھیے کہ اپنے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی محبت کیسی ہے، کہ اس نے یہ کہا کہ میں تو اس بندے سے محبت کروں گا جو میرے نبی سے محبت کرے گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ، اور پھر یہ کہ یعنی ہاؤ اسمال دیٹ ایفرٹ کین بی، کہ ہم نے اپنے نبی کو کاپی کرنے کی کوشش کی۔ چھوٹی سی ایک دو مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں کے بعد نا اپنے جانماز کے اوپر ہی یا جہاں پہ بھی نماز ادا کرتے تھے وہاں بائیں کروٹ تھوڑی دیر لیٹا کرتے تھے۔ تو یہ بھی ایک بڑی خوبصورت اتباع میں، حالانکہ حکم نہیں دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا، لیکن ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ان کے اتباع میں۔ پھر یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو، ہر کام کو دائیں طرف سے کرنا پسند کرتے تھے۔ یعنی اگر ہم کپڑے پہن رہے ہیں، یا پھر ہم جوتے پہن رہے ہیں، جرابے پہن رہے ہیں، کنگھی کر رہے ہیں، میک اپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ اور کام تو دائیں طرف سے۔ تو یہ بھی تو ایک کہ کیوں کہ میرے نبی ایسا کیا کرتے تھے، میں اس لیے ایسا کرتی ہوں۔ تو بہت ساری چیزوں میں اسی طرح ہم یہ دیکھیں کہ وہ نماز، جیسے انہوں نے کہا مجھے جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو اس طرح سے نماز ادا کرو، تو ہم جانیں کہ ہمارے نبی کس طرح سے۔ اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ بہت ساری چیزوں میں کہ ان کے معاملات کیسے تھے، بہت ساری چیزوں کا انہوں نے ہمیں حکم نہیں دیا مگر ہمیں نبی کی زندگی میں نظر آتی ہیں۔ جیسے خاص طور پر خاندانی زندگی میں، کہ ان کی خاندانی زندگی کیسی تھی، اپنے ازواج کے ساتھ کیسا تعلق تھا، کیونکہ یہ تو وہ بات ہے نا جو گھر گھر کی کہانی ہے، تو اس پہ تو ہمیں پھر یہ ہے کہ جیسے ہم ٹیچرز ہیں زیادہ تر لوگ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کے معلم تھے، تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کا ہمیں ڈائریکٹ حکم نہیں ملا، لیکن اتباع کریں گے تو اللہ تعالیٰ کتنا ویلیو کرے گا۔ دیکھیں اس بات کو کتنا، یہ میرے بندے نے اس لیے کیا کہ کیونکہ میرے نبی نے یہ کیا، اور کرائٹیریا کیا بتایا کہ میں تو اس سے محبت کروں گا جو میرے نبی کی اتباع کرے گا۔ اور صرف یہی نہیں کہ محبت کرے گا، اس محبت کی وجہ سے تمہارے گناہوں کو ڈھانپ دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تو پہلے ہی بہت زیادہ مغفرت فرمانے والا ہے، گناہوں کا ڈھانپنے والا ہے، اور بہت زیادہ رحیم ہے، رحمت فرمانے والا ہے اپنے بندوں کے اوپر۔
تو آپ دیکھیے کہ اتباع کے نتیجے ہمیں نظر آ گئے. ایک تو یہ کہ ہم اللہ کی محبت میں پختہ تر اور مضبوط ہوتے چلے جائیں گے. دوسرا نتیجہ کیا نکلے گا کہ ہم اللہ کے محبوب اور اس کی اللہ کے محبوب ہم بھی بن جائیں گے اور اس کی مغفرت کے بھی طلبگار، یعنی مغفرت کو بھی کوالیفائی کرنے کے قابل ہو جائیں گے. تو یہاں سے ہمیں اتباع کی پتہ چلتی ہے کہ کتنی اس کی اہمیت ہے. تو سو فار سو چھوٹا سا ریکیپ لے لیتے ہیں بیکاز میٹنگ کا ٹائم اوور ہو رہا ہے. باقی کے جو دو لوازم میں آگے کرتے ہیں جا کے، کہ ایک تو ہمیں نظر آیا کہ ہم نے اپنے نبی کے اوپر ایمان لانا ہے، اور ایمان کیسے لانا ہے؟ صرف منہ سے نہیں اقرار کر لینا. ویسے تو ایمان اسی بات کا نام ہے کہ زبان سے اقرار کیا جائے اور لیکن ساتھ دل کا یقین بھی ہو. لیکن یہ دونوں چیزیں لازمی شرائط ہیں نبی کے اوپر ایمان لانے کی. کیا ایمان لانا ہے؟ کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، رسول ہیں، پیغمبر ہیں. جو کچھ انہوں نے پیش کیا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی تھا، اپنی طرف سے انہوں نے کچھ نہیں کہا. دوسری چیز ہے کہ ایمان کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے نبی کی ادب و احترام کرنا ہے. اس کے سلسلے میں سورۃ الحجرات کی آیت میں نے آپ کو ایک ایگزامپل کی طرح کوٹ کر کے بتائی ہے. پھر اس محبت میں، اس ادب و احترام میں جو تین چیزیں آ جاتی ہیں وہ کون سی ہیں؟ وہ اطاعت ہے، وہ محبت ہے، اور وہ اتباع ہے. میٹنگ کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، میں میٹنگ آف کر رہی ہوں. پلیز اس کو دوبارہ سے جوائن کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.